अस्सलाम वालेकुम। बोल जमहूर के साथ मैं हूं मरियम हसन। सिंध असम्बली में साल 2026 से 27 का बजट पेश कर दिया गया, जिसके बाद बजट पर जो है वो बहस जारी है। सिंध असम्बली का इजलास जो है गुज़िश्ता कई दिनों से सिंध असम्बली में जारी है। इस इजलास में गैर पार्लिमानी गुफ्तगू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो दिखाई हमें दे रही है, जिस पर अरकान असम्बली जो हैं काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो मज़म्मत करते हुए भी नज़र आते हैं। ऐवान में जहाँ अवामी मसाइल की गुफ्तगू होनी चाहिए, जहाँ अवामी मफादात की बात की जानी चाहिए, बजट पर बहस होनी चाहिए, वहाँ पर ज़ातियात पर तनकीद की जा रही है और उसके साथ साथ सियासी जमातों के सरबराहान पर तनकीद का सिलसिला जो है जारी है। अरकान की इन गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन अरकान का क्या कहना है, आइए जानते हैं। सिंध असम्बली में बजट इजलास जारी है। अरकान असम्बली अपनी अपनी राय तकरीर के ज़रिए जो है वो पेश भी कर रहे हैं। गर्मा गर्मी का सिलसिला भी जो है वो काफ़ी अरसे से सिंध असम्बली में देखने में आ रहा है। जमहूरी रिवायात की किस तरीके से जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं सिंध असम्बली में, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन के जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़ारूक साहब, आपने हमें वक्त दिया। क्या कहेंगे, टों से जो सिलसिला शुरू हुआ वो बोरीबंद लाशों तक जा पहुंचा, क्या समझते हैं कि असम्बली में जहां पे आवाम के हवाले से बात होनी चाहिए वहां पर किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, गैर पार्लिमानी अल्फाज तो असम्बली के अंदर नहीं होने चाहिए। आप आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हुकूमती साइड से भी और अपोजिशन साइड से भी दोनों तरफ से ही जो है वो गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि जो असल डिस्कशन है उस पर डिस्कशन ना हो और इधर उधर की हम बातें करते रहें, तो उसमें वो ज़ाहिर कामयाब हो गए हैं हुकूमत, हमारी हुकूमती साइड। लेकिन ज़्यादा ज़िम्मेदारी हुकूमती साइड की बनती है कि हाउस को सही लेके चलें और ज़ाहिर सारे मेंबर को उसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। असल चीज़ ये है कि बजट के स्टैट्स पे बात होनी चाहिए, आवाम के लिए इस बजट के अंदर क्या रखा है उस पर बात होनी चाहिए। उस पर बात कम हो रही है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग और एक दूसरे के ऊपर जो है वो जुमले ज़्यादा कसे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बजट में आवाम के लिए क्या है उस पर बात करनी चाहिए। जमात इस्लामी के मेंबर की हैसियत से मैंने इस पर भरपूर आवाज़ बात की है और कि आवाम का क्या मसाइल हैं। ज़ाहिर इस सूबे को सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन का मसला है और हर इदारे के अंदर सराहियत कर गई है और ये ऊपर से चल रही है और इनकी बैड गवर्नेंस पे बात होनी चाहिए, इनकी जो है वो नाअहली पे बात होनी चाहिए, करप्शन पे बात होनी चाहिए। टैक्स लेते हैं कराची को देते कुछ नहीं है, इस पे बात होनी चाहिए। बातें हो रही हैं इस पे, लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये गैर पार्लिमानी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पूरी दुनिया देख रही होती है। आपके शहर के लोग, आपके गाँव के लोग, पूरे सूबे के लोग आपको देख रहे होते हैं और ये जो तमाशा लगता है इस तरह का तमाशा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, पहले दिन असम्बली का जब बजट पेश होने जा रहा था तो पूरी अपोजिशन जो है उसने बाइकआउट किया था, वॉकआउट कर गई थी। क्या समझते हैं कि जब अब ये बजट अप्रूव होने जाएगा तो अपोजिशन रुकन की हैसियत आप लोगों का क्या स्टांस होगा? देखिए, अपोजिशन तो मुसलसल एहतजाज कर रही है और हमने पहले दिन भी एहतजाज किया था सीएम उस पर और तकरीर के ऊपर, और फिर हम आखिर में भी इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे और अपनी तकरीर के दौरान भी एहतजाज ही कर रहे हैं और यही हम कर सकते हैं। असम्बली के अंदर हमारा ये राइट है कि हम जो है उनकी पॉलिसियों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बनाएं। प्री बजट सेशन इन्होंने किया ही नहीं है क्योंकि हमसे तजावीज़ ही नहीं ली। पिछले साल ली भी थी तो वो खाली जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी की थी, उसकी कोई भी हमारी तजावीज़ जो है वो ADPs में शामिल नहीं की थी, इस दफ़ा भी नहीं की हैं। तो हम ज़ाहिर इसीलिए सरापा एहतजाज हैं कि बिलखुसूस कराची के लोग और इस सूबे के शहरी इलाक़ों के लोग जो है वो, क्योंकि बार बार वो इस चीज़ को ही कह रहे हैं कि हमसे टैक्स तो ले जाता है लेकिन हमें सहूलत नहीं जाती। पानी जैसी बुनियादी सहूलत भी कराची वालों को नहीं मिल रही, इसलिए कराची वाले सरापा एहतजाज हैं। यकीनन कराची के मसाइल और सिंध के मसाइल पर आवाज़ बुलंद होने के बजाय जो है यहाँ पर असम्बली में एक नई रिवायत जो है वो पड़ चुकी है कि ज़ातियात पर जो है वो तनकीद की जा रही है और मज़ीद अरकान असम्बली से हम जो है वो बात करेंगे और इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। देखिए जी, ऐसा होना नहीं चाहिए। अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की बात करें और जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह बोरीबंद लाशों का, जिस तरह पार्लियामेंटेरियन को धमकियाँ देना कि आपने बोरियाँ देखी हैं, कभी उसमें गए हो, तो ये नामुनासिब बातें
MKM کا وتیرہ ہے. ماضی میں جس طرح انہوں نے سیاست کی ہے کراچی کو پھر اسی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں, لیکن الحمدللہ اب 2026 ہے. اب وہ دور MKM کا نہیں آئے گا جو بوری بند لاشوں کا دور تھا. اور یہ اس طرح کی چیزیں اگر شہر میں ہوں گی تو ان کی سختی سے نمٹا جائے گا. دیکھیے جی, یہ تو دکھ اور افسوس کی بات ہے. یہ ایک اتنا مقدس ایوان ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر پاکستان کی ریزولوشن پاس کی تھی. باقی صوبوں نے ایگری نہیں کیا تھا پاکستان کے ساتھ. سندھ وہ پہلا صوبہ تھا جس نے ایگری کیا تھا, اور اسی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایسے غیر سیریس ان ایجوکیٹڈ قسم کے لوگ آئے ہیں. اور یہ پہلی بار نہیں ہوا, آپ کو یاد ہوگا پچھلے دور میں بھی جو ہے PTI والے کافی تھے جو اس قسم کی باتیں حرکتیں کرتے تھے. تو آج الحمدللہ ان میں سے کسی کو آپ اس اسمبلی نہیں دیکھتی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, یہ مقدس ایوان ہے, اس میں جو اس طرح کی بدتمیزیاں کرتا ہے وہ پھر نہیں آتا. اور میرے خیال سے جو کرتے گئے ہیں وہ بھی کٹ رہے ہیں, اور جو آج کر کے کل کر کے بیٹھے تھے ان کو بھی سبق مل گیا. اور ان کی بے عزتی تو آپ نے دیکھا ہوگی نا, وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا فن خان سمجھ رہے تھے, کیا سمجھ رہے تھے, پر ان کا رزلٹ کیا ہوا. پہلی بے عزتی یہ ہوئی اس کی, ان کی جن نے کیا کہ ان کی اسپیچ ہی پوری جو ہے وہ نکال دی گئی ریکارڈ سے. یہ ذرا عقل کریں اور اس مقدس ایوان کا کچھ خیال رکھیں تاکہ پھر سے آنے کا سوچ سکیں. ہم نے 4 یہاں پہ بار MPA بن چکے ہیں ہم, پر آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ اس لہجے میں یہ الفاظ ہم نے استعمال کیوں, انلیس کسی کو جواب دینا. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس زور و شور سے جاری ہے. بجٹ کے اوپر جو ہے وہ بحث بھی کی جا رہی ہے اراکین سندھ اسمبلی کی جانب سے. آج کل ایک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ٹوں کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. گزشتہ سیشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن روما مشتاق مٹو نے ایسا کیا کہا کہ ان کے چند جملے جو ہیں وہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جو ہے وہ وائرل ہوگا. اس وقت روما مشتاق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کیا ماجرا ہے, اس دن ایسا کیا ہوا تھا, کیا آپ اپنا جو ہے وہ ادائیگی کر رہی تھی, تقریر کر رہی تھی, خطاب کر رہی تھی, کیا کہیں گی؟ اچھا, اس دن میں جب بھی تقریر کرتی ہوں میں نہیں, جب بھی پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین اسپیچ کرتے ہیں تو MKM اس میں جو ہے انٹرپٹ کرتی ہے, شروع سے مطلب کہ انٹرپٹ کرتی ہے. تو بس یہی ہوا تھا, جو ہونا تھا وہ ہو گیا, ان کے ساتھ اچھا ہی ہوا. اچھا, یہ بتائیں کہ غیر پارلیمانی گفتگو جو ہے آپ نے بھی کی, ٹوں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ تنقید جو ہے وہ آپ کی اسپیچ پر کی جا رہی ہے. جی اچھا جی, یہ غیر پارلیمانی لفظ تو میں نہیں اس کو سمجھتی, کیونکہ نہ تو یہ کوئی گالی تھا جو MKM والے دیتے ہیں, اور نہ ہی کوئی لفظ تھا. ایک ٹوں تو آپ اس کو مطلب غیر پارلیمانی لفظ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے, میں تو نہیں سمجھتی. باقی سمجھدار ہیں MKM والے, کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خدا نے ان کو سمجھدار بنا لیا, اس لیے تو ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اچھا جی, یہ بتائیے گا پھر ٹوں سے جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا وہ گرما گرمی چلتی گئی, اور گزشتہ روز بہت زیادہ جو ہے وہ پارلیمان میں ہم نے دیکھا کہ بات جو ہے وہ بوری مند لاشوں تک جو ہے وہ پہنچ گئی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں, جو ٹو کا لفظ نکلا تھا نا, یہ بھی ان کی اس سے پہلے مجھ سے پہلے جو تقریریں ہو چکی تھیں پیپلز پارٹی کی جانب سے, یہ ان کے درمیان بھی نا بہت زیادہ شور شرابہ کر رہے تھے. اچھا جی, تقریروں کو سن بھی نہیں رہے تھے. آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے بجٹ کا بھی جو تھا وہ بائیکاٹ کیا ہوا تھا, تقریروں میں بھی انہوں نے بس یہی کیا. اچھا, یہاں سے ہمارے اسپیکرز بول رہے تھے, وہاں سے یہ ٹوں کر رہے تھے. تو اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ہوا ہے, میری تقریر کے بعد سے نہیں ہوا, اس سے پہلے سے ہی مطلب کہ ان کا شور شرابہ چل رہا تھا. اچھا, آپ نہیں سمجھتی کہ سندھ اسمبلی میں پارلیمان میں پارلیمانی روایتوں, جمہوری روایتوں کی جو ہے وہ پاسداری کی جانی چاہیے اور عوامی مسائل پر گفتگو کی جانی چاہیے بنسبت اس کے کہ ذاتیات پر یا جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ تنقید کی جائے؟ جی اچھا, آپ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی پارلیمنٹیرینس ہیں, آپ ان کی اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیجیے. ایک تو وہ غیر پارلیمانی الفاظ یوز نہیں کرتے, ٹھیک ہے, اور ہمیں بھی اسٹرکٹلی انسٹرکشنس ہیں کہ ہمیں غیر پارلیمانی الفاظ جو ہے ان کا استعمال نہیں کرنا, ہمیں لفظوں کا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کا چناؤ کرنا ہے. اور رہی بات جو آپ نے بولا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو کبھی بھی, آپ دیکھیں نا, جو بھی ایشوز ہوتے ہیں, پانی کی بات ہو, گیس کی بات ہو,
किसी भी किस्म का इशू हो तो पीपल्स पार्टी के जो पार्लियामेंटेरियंस है वो तो हमेशा जो है मसाइल की बात करते हैं अवाम में, और रेजोल्यूशंस लेकर आते हैं, कॉल अटेंशंस लेकर आते हैं। तो पब्लिक की जो डिमांड होती है, पब्लिक के जो मसाइल होते हैं वो अवाम में उजागर करते हैं और उनको हल भी करते हैं। ये बात पता नहीं क्यों MKM को समझ नहीं आती। MKM को मुरादें भी सारी मिलती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उनके साथ कोऑपरेट भी उतना ही होता है। और आप देखिए कराची की तरक्की आज से पहले कराची किनके हाथ में था? इन्हीं के हाथों में था ना। इन्होंने ही कराची को अपनी जागीर समझा हुआ था, लेकिन कराची को इन्होंने क्या दिया वो सब आपके सामने। लेकिन आप देखें ना, अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि आज कराची बदल रहा है, कराची फिर से रोशनियों का शहर बन रहा है। और वो दुकानें जो इनके दौरे हुकूमत में बंद रहती थी, आज रात के 2-2, 3-3 बजे भी लोग इंजॉय कर रहे होते हैं, लोग बंस रोड जा रहे होते हैं, लोग खाना खा रहे होते। तो ये पीपल्स पार्टी का ही कारनामा है ना। पीपल्स पार्टी ने कराची को फिर से एक रोशनियों का शहर बनाया है। यकीनन पार्लियामान में किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो की जानी चाहिए। रोमा मुश्ताक मट्टू जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। इनकी जाने से कहा गया है कि जमहूरी रिवायत की पासदारी करते हुए और मुखालिफ जमात के रद्द अमल में जो है उन्होंने ये टूं टूं के जुमले जो हैं वो अदा किए थे। सिंध असम्बली का बजट सेशन कामयाबी के साथ 5वें रोज़ भी जारी है और गैर पार्लिमानी गुफ्तगू के हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज और मजम्मत जो है वो नज़र आ रही है। चूँकि सिंध असम्बली में जो एक टूं टूं का सिलसिला शुरू हुआ था वो गुज़िश्ता रोज़ बोरीबंद लाशों तक जो है वो जहाँ पहुँचा। इस वक्त हमारे साथ रुकन सिंध असम्बली और MQM के रुकन जो हैं वो शारिक जमाल साहब मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। शारिक साहब, बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने का। काइंडली क्या कहेंगे आप, किस किस्म की गुफ्तगू की जा रही है? जो मेन एजेंडा है कि आवाम की बात की जाए, उनके मफादात की बात की जाए, यहाँ पर जो गुफ्तगू है उसको एक और ही रुख दे दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने बिल्कुल सही कहा। इसकी तो आपने खुद ही वो कर दी इंडोर्समेंट के टू के सिलसिले से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ है। देखिए, पहली स्पीच सबसे बजट इजलास की फर्स्ट स्पीच मेरी थी और मेरी स्पीच सबने ही देखी और बहुत से लोगों ने उसको माशाल्लाह सराहा कि पॉइंट टू पॉइंट बात करी, इशू पे बात करी, जो एजेंडा था उस पर बात करी, कड़ी तनकीद करी, मगर कहले महज़िब तरीके से करी। और कल जो भी हुआ आपने देखा, एक माहौल बना और लड़ाइयाँ हो गई, बल्कि गालम गलोच हुकूमती साइड से हुई। हमारे मेंबर जो थे उन्होंने एक बात करी। देखें, ये कहाँ से ये शुरू तो वहीं से हुआ था। अगर आप पूरे बजट सेशन को रिवाइंड करके देख लें कि ये चीज़ शुरू कहाँ से हुई। हाँ, लाजमी जब हमारी पार्टी के लीडरशिप पे बात आती है, कोई तनकीद करता है, बिला जवाब तनकीद करता है, गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, हमारे कारकुनों पे कोई जो है इल्ज़ामात लगाते हैं, झूठे इल्ज़ामात लगाते हैं। जैसे पहले आपने देखा था पिछले बजट में एक बल्दिया फैक्ट्री का एक इशू बनाया हुआ था, गुल प्लाजा जल गया, फिर बल्दिया फैक्ट्री का इशू बनाया हुआ था। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दाग सुप्रीम कोर्ट ने, इस मुल्क की सबसे मुअज़्ज़ज़ और बड़ी अदालत ने वो दाग MQM से साफ़ कर दिया। तो कहने का मकसद वक्त तो वो बचा नहीं इनके पास। अब इन्होंने वही चीज़ें कि भाई बोरीबंद लाशें, वो बातें। आप ये बताएं, ये हुकूमत की ये काम है हुकूमती नुमाइंदों के, हुकूमत के जो MPAs बैठे हैं, मिनिस्टर बैठे हैं, वो इस तरह की बात करें तो लाजमी फिर जवाब तो अगली साइड से आएगा। इनकी वजह से बिल्कुल हमारी स्पीच, हम कहते हैं हमारी स्पीच ख़राब होती है, हमें नुकसान होता है कि हम एजेंडे से हट जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ शायद ये इनकी ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये करते हैं कि अगर हम बजट पे बात करें, अच्छा जिन मेंबरों ने, हमारे काफ़ी सारे मेंबरों ने, ऐसा नहीं कि सब ने, 2-4 होंगे जिन्होंने इनकी जो गलाजत के जवाब दिए, वो हमारे 3-4 मेंबर, 5 मेंबरों ने दिए होंगे, बाकी सब ने पॉइंट टू पॉइंट बातें की। वो असल में ये ख़ुद इस रास्ते से हमें इसलिए हटाना चाहते हैं कि अगर हम इनको इश्यूज़ पे बात करेंगे, इनके बजट पे बात करेंगे, इनकी करप्शन पे बात करेंगे, तो लाजमी पूरी दुनिया उसको देख रही होती है। वर्ल्ड बैंक देख रहा होता है जिनसे ये कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक देख रहा होता है। तो लाजमी फिर इनसे पूछ-गुछ होती है कि भाई आपके अपने ऐवान की अपोजिशन जो है आप पे करप्शन का इल्ज़ाम लगा रही है जो हम आपको पैसे देते हैं। तो ये तो इनकी, मैं कहता हूँ ये साजिश है। हाँ, तो हम भी थोड़े जज्बाती हैं, लाजमी अपनी पार्टी के लिए, अपनी लीडरशिप के लिए, अपने कारकुनान के लिए, तो हमसे भी बर्दाश्त नहीं होता, हमें जवाब देना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह ये जो सिलसिला है तो है ठीक है। हमने जो भी इन पे बात करी होगी, या कल फरहान अंसारी ने जो बात करी या उस्मान ने जो बात करी, मैं बात गलत नहीं है, शायद कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ होंगे उसमें, मगर बात सच है। हम तो इस मौके पे कायम है कि बात सच है
کہ دیکھیں ایک ٹائم تھا, اب آپ پہ بات ہو رہی ہے یار کراچی کی سڑکیں نہیں بن رہی, سندھ کے لوگ پیاسے مر رہے ہیں, آپ کا جو عرصہ میں جس کو آپ نے نمائندہ بنا کے بھیجا وہ اس کے اجلاس اٹینڈ نہیں کرتا, آپ پھر یہاا بات کرتے ہو کہ MQM جو ہے وفاق میں پانی کے لیے کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا. تو آپ نے یہاں شہر کو پانی دے دیا, وہ تو کہ اللہ کا قانون ہے, جیسی کرنی ویسی بننی. جب یہاں کے لوگوں کو آپ ٹینکر پہ پانی بھیج رہے ہیں تو اللہ پاک نے وہاں پہ بھی آپ کے لیے پانی کا ایشو بنایا. آپ یہاں کے شہریوں کو پانی دے دیں, یہاں کے لوگوں کو, انسان کو پانی دے دیں, آپ کے پانی کے مسئلے حل ہو جائیں گے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. تو بہرحال جو ہے ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. جس ممبر نے جو بات کری ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پہ کری ہے اور وہ حقیقت کری ہے. ہاں غیر پارلیمانی لفظ ہو سکتے ہیں اس میں, وہ آپ نے اسپنج کر دیے تو اس کا کوئی ایشو بنتا نہیں ہے. اچھا جی, تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا بھی اعلان کیا گیا تھا گزشتہ روز, اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ کیا فائنڈنگز رہی ہیں. سیکنڈلی یہ بھی بتائیے گا کہ MQM کا سٹانس کیا ہے. بجٹ آج تھوڑے دن بعد اپروو ہو جائے گا تو MQM کا دوبارہ بائیک آؤٹ کرے گی؟ نہیں دیکھیں, بائیک آؤٹ تو یہ تو بجٹ تو یہ اپروو کرا ہی لیں گے نا, ان کے پاس تعداد پوری ہے, بلکہ لاتعداد ہے, میں کہہ رہا ہوں ایکسٹرا ہیں یہ لوگ نا, تو وہ تو یہ پاس منظور کرا لیں گے. اب ہمیں اللہ نے جتنی طاقت دی ہے, جتنا اختیارات دیا, اس لیول پہ جا کے ہم نے کی ہے, بات بھی کی ہے, بجٹ کی اسپیچ کا CM کا بائیک آؤٹ بھی کیا ہے. جب پاس ہوگا تو لازمی, جب پارٹی جو ہمیں جو لیڈرشپ جو ہمیں لائے عمل دے گی, ہم انشاءاللہ اس پہ پورا اتریں گے. اور ایک بات میں اور کہتا چلوں, کل ان کے کچھ ممبران نے جو تقریر کری کہ ہماری طرف سے مطالبہ آیا کہ کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری میں دے دو, کراچی پہ جو ہے انتظامی یونٹس بنا دو, یا کراچی کو صوبے بنا دو, یا سندھ میں کیا پورے پاکستان میں صوبے بننے چاہیے تو بنا دو. تو جس پہ ان کے ایک جو MP ہیں انہوں نے بڑی جارحانہ تقریر کر کے لوگوں سے ہاتھ اٹھوا دیے کہ بھائی صوبوں کے کراچی صوبہ بننے اس کے خلاف ہو نہیں ہو, کون ہے جو سندھ کا بیٹا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائے گا, اور انتظامی یونٹ بنیں گے تو کون ہاتھ اٹھائے گا. وہ بڑے انہوں نے جوشیلی تقریر کری. میں یہ بولتا ہوں کہ انہوں نے اپنے پیپلز پارٹی کے ان تمام MPs MNAs جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ہاتھ اٹھوایا ہے, کیونکہ بھٹو صاحب نے آئین بنایا تھا, اس میں انتظامی یونٹس کا بھی قانون آئین میں موجود ہے, اس میں صوبے بننے کا بھی آئین میں موجود ہے, اس میں کسی بھی شہر کو اگر فیڈرل ٹیریٹری میں حوالے کرو وہ بھی آئین میں موجود ہے. اگر یہ بھٹو صاحب کے آئین کو نہیں مانتے تو انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ہاتھ اٹھایا ہے. اچھا خیر بہرحال یہ تو بھٹو صاحب کی پارٹی ہے بھی نہیں, یہ تو زرداری صاحب کی پارٹی ہے. اگر بھٹو صاحب کو میرے بھی شاید پتہ ہوتا جب وہ پارٹی بنا رہے تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, اچھے لیڈر تھے, ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے اور انسان سے پیار کرنے والے تھے. اگر ان کو پتہ ہوتا کہ میری پارٹی آگے چل کے زرداری صاحب جب چلائیں گے تو شاید پارٹی نہ بناتے. یقیناً مذمت جو ہے وہ کی جا رہی ہے غیر پارلیمانی الفاظ پہ, اور اس بات کی جو ہے یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ حکومتی اراکین جو ہے وہ اس قسم کی باتوں سے جو ہیں وہ عوامی نمائندوں یا عوامی مفادات کی جتنی بھی باتیں ہیں ان سے جو ہے وہ دھیان ہٹانا چاہتے ہیں اراکین کا, تاکہ اس قسم کی ہائپ کریٹ کی جائے اور جو عوامی مفادات کی یا عوامی مسائل کی جو گفتگو ہے وہ نہ ہو سکے. سندھ اسمبلی میں دوران سیشن غیر پارلیمانی گفتگو کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے کافی زیادہ مذمت کی ہے, اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ آنے والے سیشنز کے درمیان اپنی پارٹی اراکین کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ کسی بھی قسم کے غیر پارلیمانی گفتگو یا غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کرنے کے بجائے عوامی مفادات, عوامی مسائل پر جو ہے وہ زور دیتے ہوئے عوامی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ بل منظور کروائے جائیں. کیمرامین دانش شکیل کے ساتھ مریم حسن, بول جمہور, کراچی. ویلکم بیک ناظرین, بول جمہور میں لاہور سے میں ہوں آپ کا میزبان افضال عباسی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے خواتین کے لیے سحر پروگرام کا آغاز کیا ہے, جس کے تحت خواتین کو ان کے گھر کی دہلیز پر جو ہے وہ ان کو ٹریننگ کروائی جائے گی, اور ووکیشنل ٹریننگ کے ذریعے ان کو ہنرمند بنانے کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع خواتین کے لیے پیدا ہوں گے. ایسے میں اراکین اسمبلی جو پنجاب اسمبلی کی خواتین اراکین ہیں ان کی کیا رائے ہے, آئیے انہی سے جانتے ہیں. مسلم لیگ نون کی رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا, جو CM پنجاب نے سحر پروگرام خواتین کے لیے شروع کیا ہے, صوبے بھر کی خواتین جو ہیں وہ اب گھر بیٹھے جو ہے ووکیشنل ٹریننگ حاصل کر سکیں گی, اور اس کے بعد جو ہیں وہ انہیں روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے. کتنا ضروری ہے خواتین کا ایسی ٹریننگز حاصل کرنا اور ایسے پروگرام سے مستفید ہونا؟ دیکھیں, جو چیف منسٹر مریم نواز صاحب ہیں ان کی ریڈ لائن خواتین ہیں.
قائد اعظم تو ہمیں بہت پہلے بتا گئے تھے کہ اگر اپنی خواتین کو شانہ بشانہ لے کے نہیں چلیں گے تو پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. جو 50% ہماری پاپولیشن ہے اس کو اگر آپ جی ڈی پی میں شامل کر لیں تو ہمارا جی ڈی پی 10 سال میں ڈبل ہو جائے گا. تو یہ جو سحر پروگرام ہے یہ بہترین پروگرام ہے. اس میں ہماری بہت ساری خواتین اور بچیاں ہوتی ہیں جو گھروں سے باہر اتنا نہیں نکلتی ہیں. اگر ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ ان کو ان کی سکلز ڈیولپمنٹ کی جائیں, ان کو سٹائپنڈز دیے جائیں جس سے آگے پھر ان کا ایک روزگار کا معاش کا ذریعہ بن سکے, تو وہ اپنی فیملی پہ لگائیں گی, اپنی بچوں پہ لگائیں گی اور اس سے معاشی طور پہ بہتری آئے گی, ہر طریقے سے ان کی امپاورمنٹ ہوگی. تو یہ ایک کلیدی پروگرام ہے. اور ہماری بہت ساری ہوم بیسڈ ورکرز ہیں جو آلریڈی گھروں سے کام کر رہی ہیں, ان کو بھی ہماری حکومت نے سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک میں, چونکہ ان کی قانون سازی تو ہم نے کر دی تھی, اور ان کو بھی سوشل سیکیورٹی نیٹ ورک میں اب لانے کا پورا بندوبست کر دیا گیا ہے. جی بالکل, رکن صوبائی اسمبلی عظمیٰ کاردار کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ خواتین کو باروزگار بنانے کے لیے اور ہنرمند بنانے کے لیے جو ہے وہ برسر پیکار ہے. اس کے لیے مختلف اقدامات اور پروگرامز لائے جا رہے ہیں, اور سحر پروگرام بھی انہی پروگرامز کی ایک کڑی ہے. کچھ اور اراکین اسمبلی سے بات کرتے ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. کہ خواتین گھر بیٹھے جو ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ لیں گی اور اپنے آپ کو باروزگار بنائیں گی. کتنا ضروری ہے خواتین کے لیے ایسے پروگرامز؟ دیکھیں ہماری کمیونٹی ہے نا, بہت ساری ویل ایجوکیٹڈ خواتین بھی اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد موسٹلی گھر بیٹھ جاتی ہیں, گورنمنٹ جابس کے انتظار میں ہوتی ہیں. کچھ کرنے کو ان خواتین کا کچھ کرنا معنی رکھتا ہے. وہ جو پڑھی لکھی کمیونٹی گھروں میں بیٹھی ہے, یا وہ جو لیس ایجوکیٹڈ پرسنس, جب وہ ہماری کمیونٹی میں جو 50% ہماری آبادی ہے کنٹریبیوٹ کرے گی تو وہ پاکستان کی اوور آل ہماری ارننگ میں بھی اضافہ ہوگا اور افرادی قوت میں اضافہ. ایک ملک کی طاقت ہے, جب ہماری افرادی قوت پوری کی پوری کام کرے گی انشاءاللہ میرا پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. بالکل, ان کا کہنا ہے کہ جب خواتین جو ہیں وہ کام کریں گی, وہ معیشت میں اپنا حصہ ڈالیں گی, تو یہ صوبہ اور پاکستان جو ہے وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرے گا. جی, پنجاب اسمبلی کی موسٹ سینئر پارلیمنٹیرین میڈم ذکیہ شاہ نواز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا, جو پنجاب گورنمنٹ نے, سی ایم پنجاب نے ایک اسپیشل انیشیٹو لیا ہے سحر پروگرام کے نام سے, خواتین کے لیے کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو ہنرمند بنا کر اپنے گھر کی, اپنے صوبے کی معیشت میں کردار ادا کرنے کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم نواز صاحبہ نے یہ جو پروگرام کیے عورتوں کے لیے, کیونکہ ان کی توجہ ہے عورتوں کے اوپر. وہ جانتی ہیں کہ جب تک ہم ان کو امپاورمنٹ نہیں کریں گے, ان کو ہم سکھائیں گے پڑھائیں گے نہیں, خود مختاری ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی تو یہ ملک ترقی نہیں کرے گا. تو آپ اپنی آدھی آبادی کو اگنور نہیں کر سکتے. اور وہ جانتے ہوئے ابھی تو ایک یہ پروگرام دیا, ابھی کئی اور پروگرامز دیں گے. وہ چاہتی ہیں کہ عورت اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے اور اس کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے, جو زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ساری ختم ہو, اور آہستہ آہستہ آپ دیکھنا اور کیا کرتی ہیں, وہ بہت کچھ کریں گی. یہ تو پہلے شروعات ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم سعدیہ. میڈم بتائیے گا, کیسے دیکھتی ہیں, کتنا ضروری تھا خواتین کے لیے کہ ان کی دہلیز پر ان کو اسکل کیا جائے اور پھر وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اس صوبے اور پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, جو سحر ہمارا پروگرام ہے بیسیکلی یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہنر جو ہے وہ موجودہ دور میں بہت ضروری ہے. تو سی ایم پنجاب کا یہ انیشیٹو تھا جس کے تحت ہم نے خواتین کے اندر ڈیجیٹل لٹریسی, ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, اور جن 2000 بچیوں کو سکھائی گئی ان کو ان کے ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ بھی دیے گئے. اسی طرح 1000 بچیوں کو ہاسپٹیلٹی کوکنگ کے کورسز, اور 2000 بچیوں کو جو ہے وہ ہم نے بیوٹیشن کے کورس سکھائے, تاکہ یہ بچیاں جو ہیں, ہر ایک کو نوکری دینا ممکن نہیں ہوتا, لیکن اسکل جب یہ سیکھ لیتی ہیں تو پھر یہ خود کفالت جو ہے وہ کر لیتی ہیں. اچھا میم, دوسرا یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کا کرائٹیریا کیا ہے؟ جو بچیاں انٹرسٹڈ ہیں, جو خواتین انٹرسٹڈ ہیں اس پروگرام میں, اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے, تو وہ آئندہ سے کیا ان کا کرائٹیریا ہوگا, کیسے وہ اپلائی کریں, یا پھر حکومت خود سے ایسی بچیوں کی تلاش کرے گی اور ایسی خواتین جو بیوہ ہیں یا جو ڈیزرونگ ہیں یا جو انٹرسٹڈ ہیں ان کو کیسے آپ اس پروگرام میں شامل کریں؟ دیکھیں, ہمارے جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں ان کے لیے ہمارا شی تھریڈ پروگرام ہے, کیونکہ ان جو خواتین ہیں ان ایریاز کے
اندر جیسے شیخوپورہ، سیالکوٹ کے علاقے، فیصل آباد کی اور لاہور کے پیرافریز، وہاں پہ بچیوں کا، خواتین کا جو ہے وہ تعلیم بھی زیادہ نہیں ہوتی، تو وہاں پہ ہم نے مڈل، اور اگر تعلیم نہیں بھی ہے تو ایٹ لیسٹ 18 سے 45 سال عمر ہو تو ان کو ہم ٹیکسٹائل میں ٹرین کر رہے ہیں، اور پہلے دن سے ان کو پک اینڈ ڈراپ بھی ہم دیتے ہیں تاکہ ان کے گھر والے یا ان کے شوہر جو ہیں وہ یہ نہ کہیں کہ خاتون جا رہی ہے تو اس کو پک اینڈ ڈراپ کون کرے گا. اور اس کے علاوہ 15,000 روپیہ مہینہ بھی دیتے ہیں. 3 ماہ کے اندر وہ ٹیکسٹائل کے 13 جو ٹریڈز ہیں ان میں سے کسی ایک میں جو ان کی چوائس یا ان کا رجحان ہوتا ہے اس میں وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد اسی مل میں، اسی ٹیکسٹائل مل میں جہاں سے وہ ٹرینڈ ہوتی ہیں وہیں پہ ہم ان کو جاب بھی دے دیتے ہیں. تو یہ 2,500 بچی ہیں جو ہیں، ان کو ہم ٹرینڈ کر کے، جن میں سے 700 کو ٹرینڈ کر دیا، اور باقی ہمارے ڈپارٹمنٹ کا آن گوئنگ پروگرام ہے. اسی طرح جو سحر ہے اور جو ہمارے دوسرے انیشیٹیوز ہیں جو ویمن ڈیولپمنٹ عورتوں کے لیے کر رہا ہے، وہ اس کا ہم نے میرٹ بالکل کلیئر رکھا ہے. PITB کے جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ یہ رابطہ کرتے ہیں اور آن میرٹ ہم ان کے انٹرویو کر کے ان کو داخلہ دے دیتے ہیں. بالکل وومنز ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ PITB کے پورٹل کے تھرو جو ہے وہ بچیاں اور خواتین اپلائی کرتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے انہیں سلیکٹ کیا جاتا ہے اس پروگرام میں، اور 700 بچیوں کو اور خواتین کو ابھی تک جو ہے وہ پنجاب حکومت ٹرین کر چکی ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے اس میں مزید خواتین کو باروزگار بنانے کے لیے ہنرمند بنایا جائے گا. سب سے پہلے کہ یہ وہ واحد CM پنجاب ہیں جو عورت ہونے تو ہیں، اب ہر بار شعور کی وہ طاقت بن چکی ہیں، ساتھ ساتھ وہ عورت کی ان کو بہت اسٹرینتھن کر رہی ہیں، کیونکہ وہ خود ایک عورت ہیں اور وہ عورت کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہیں. اسی طرح انہوں نے باعزت طریقے سے ایسے بہت انیشیٹیوز لیے ہیں، جیسے آپ یہ دیکھ لیں پہلے جو ادویات ہوتی تھی ڈسپلن بھی نہیں ملتی تھی، اور اب لوگوں کے گھروں میں انسولینس تک جا رہی ہے. اسی طرح شی تھریڈس کے نام سے ڈیجیٹلائزیشن کا ایسا اسٹرانگ اسٹرینتھن انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، جس میں میرے خیال میں ہر جس کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے یا جو رورل ایریاز میں رہتی ہیں ان کو باعزت طریقے سے وہ گھر بیٹھ کے 40,000 پلس تک وہ ارن کر سکتی ہیں. اور میرے خیال میں یہ بہت گڈ انیشیٹو ہے جس پہ جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کم ہے. بہت شکریہ. پارلیمانی سیکرٹری برائے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اسما ناز عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میڈم بتائیے گا کیسے دیکھتی ہیں CM پنجاب کے سحر پروگرام کو، اس سے جو بچیاں جو خواتین مستفید ہو رہی ہیں، اور کتنا ضروری ہے خواتین کا اس پروگرام سے اپنے آپ کو ہنرمند بنانا؟ بالکل CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ انیشیٹو ان بچیوں کے لیے جو بچیاں گھروں میں ہیں اور ڈگری لے کے تو ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے، اور بچیوں کو ٹرین کرنا، یہ ووکیشنل پروگرام ہم نے ترتیب دیا ہی اسی وجہ سے ہے تاکہ وہ جو بچیاں باہر نہیں نکل سکتی، وہ کمپیوٹر کی اگر ٹریننگ لینا چاہتی ہیں، وہ اگر کسی بھی قسم کا کورس کرنا چاہتی ہیں IT سے ریلیٹڈ، تو ان کو ٹرین کیا جائے. اور اس کے اوپر 700 بچیاں جو ہم ٹرین کر چکے ہیں ماشاءاللہ سے، ان کو وظائف کے ساتھ وظیفہ بھی دیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو اتنے سارے انیشیٹیوز ہیں ان میں یہ انیشیٹو بھی ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے کہ جس سے ہماری وہ بچیاں جو گھروں میں ہیں وہ ٹرین ہوں گی. بالکل پارلیمانی سیکرٹری بائی ہیلتھ اینڈ پاپولیشن اسما ناز عباسی کا کہنا ہے کہ خواتین کے لیے یہ پروگرام بہت ضروری ہے، اور CM پنجاب ایسے انیشیٹیوز لیتے رہیں گی جس سے خواتین جو ہیں وہ ہنرمند ہونے کے ساتھ ساتھ باروزگار بھی ہوں. ہماری CM صاحبہ کا شروع دن سے ہے انیشیٹو، انہوں نے عورت کے لیے وہ کہتے ہیں عورت میری ریڈ لائن ہے، تو انہوں نے اس کو اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ شہر سے زیادہ دیہات میں لوگ رہتے ہیں جن کو اجازت نہیں ملتی گھروں سے باہر جانے کی، گھر سے باہر جا کے ٹریننگ حاصل کرنے کی، تو انہوں نے یہ سہولت ان کو گھروں میں ہی پرووائڈ کی ہے کہ ان کو نہ جانا پڑے اور وہ ایک گھر میں رہ کر ہنر سیکھ کے روزگار کما سکیں، اور وہ بہتر طور پر اپنا ایک جس طرح مہنگائی ہے، جس طرح حالات ہیں، تو اس میں سبھی کو کمانے کا جیسے ہونا چاہیے کہ وہ اپنا روزگار خود تو وہ گھر کی دہلیز پر روزگار مہیا کر رہی ہیں. پنجاب اسمبلی کی خواتین اراکین اسمبلی کا کہنا ہے کہ سحر پروگرام خواتین کے لیے ایک زبردست پروگرام ہے جس سے خواتین نہ صرف ہنرمند ہوں گی بلکہ خود کفیل بھی ہوں گی اور اپنے گھر کو بہتر انداز سے چلا سکیں گی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.